बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। आपके सवालात हम तक पहुँच रहे हैं और बिहम्दिल्लाह ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, तारीख़ से रिलेटेड एक सवाल है कि जंग जमल में ज़ुबैर और तलहा और उनके दीगर लोग थे, क्या ज़ुबैर की रिश्तेदारी रसूलुल्लाह और हज़रत अली से क्या थी? दूसरा ये कि रसूलुल्लाह ने ज़ुबैर के कातिल को जहन्नुम की बशारत दी थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। जंग जमल में ज़ुबैर इब्न अवाम हज़रत अली और रसूलुल्लाह दोनों के सगे फुफीज़ाद भाई हैं। यानी आपकी वालिदा माजिदा आप जनाब रसूल अकरम की फुफी थी। इस उन्वान से आप रसूल अकरम और हज़रत अली दोनों के सगे फुफीज़ाद भाई हुए। और हमेशा आपने रसूल अकरम की ज़िंदगी में हमेशा आपने रसूल का दिफ़ा किया और अपनी तलवार के ज़रिए से रसूल के दिल को शाद किया। जैसा कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़ुबैर के मरने के बाद आपका सर जब लाया गया तो आपने यही फरमाया कि, और तलवार लाई गई जब आपके सामने ज़ुबैर की, तो आपने यही फरमाया कि इस तलवार ने रसूल के चेहरे पे कितनी दफ़ा मुस्कुराहट बिखेरी है और कितनी दफ़ा इस तलवार ने रसूल को मजबूत किया है। लेकिन ज़ुबैर हमसे जुदा हो गए जब उनका बेटा जवान हो गया और उनका बेटा हमसे दूर ले गया। और बहुत मशहूर जुमला है अमीरुल मोमिनीन का, आपने फरमाया कि ज़ुबैर हमारे थे जब तक उनका बेटा बड़ा नहीं हो गया। तो ये जो कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़ितना कहा गया, औलाद को फ़ितना कहा गया, वो इसी तरह की औलाद के लिए कहा गया। हर औलाद फ़ितना नहीं होती, लेकिन ऐसी औलाद जो इंसान को हक़ से मुनहरिफ कर दे वो यकीनन फ़ितना है। ज़ुबैर हत्ता जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में थे और सक़ीफ़ा में बैत की गई और खिलाफत को गस्ब किया गया और लोगों ने अली के दरवाज़े पे हमला किया, तब भी ज़ुबैर अली के घर में थे और सबसे पहले दिफा करने जो लोग निकले थे बाहर तलवार लेके, उनमें ज़ुबैर थे। लेकिन ज़ुबैर को किसी तरह से गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनको तलवार चलाने की इजाज़त नहीं मिल पाई थी। तो लेकिन बाद में हालात की तब्दीली में, मसाइल में और दीगर मसाइल के मुब्तलाहत के होने के बाद जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के ज़ाहिरी का ज़माना शुरू हुआ तो ज़ुबैर ने आकर, ज़ुबैर और तलहा दोनों ने आकर सबसे पहले हज़रत अली की बैत की थी, लेकिन इस उम्मीद में कि हमें भी बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा हासिल हो। जब अमीरुल मोमिनीन को उन्होंने ऐसा पाया कि उनसे कोई माली फ़ायदा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने जाकर दूसरे लश्कर को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जब जंग जमल का बाज़ार गर्म हुआ तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबैर को याद दिलाया कि क्या आपको याद है वो वक्त कि जब रसूल अकरम का सर मेरी गोद में था और आप पहरा दे रहे थे और रसूल ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम अली के मुकाबले में खड़े होगे और याद रखना उस वक्त तुम हक़ पर नहीं होगे। जब ये बात ज़ुबैर को याद दिलाई गई तो उनको याद आ गया और उन्होंने कसम खाई कि अब मैं जंग नहीं करूँगा और अली के ख़िलाफ़ तलवार नहीं चलाऊँगा और मैदान छोड़कर चले गए थे। लेकिन एक शख्स ने, हज़रत अली के ही लश्कर से एक शख्स ने ज़ुबैर का पीछा किया। जंग के मैदान में वो नहीं थे, लिहाजा कानूनन उनसे न क़िताल होना चाहिए था, न उन्हें कत्ल किया जाना था जी। लेकिन उस शख्स ने माल की लालच में, किसी भी लालच में ज़ुबैर का पीछा किया। जब वो सो रहे थे तो उन्हें कत्ल कर दिया और सर और तलवार लेकर हज़रत अली के पास इस उन्वान से कि मैंने बड़े दुश्मनों को कत्ल किया, मुझे इनाम मिलेगा। तब हज़रत अली ने उस तलवार को देखकर ये जुमला फरमाया कि इस तलवार ने रसूल के चेहरे पे कितनी बार मुस्कुराहट फैलाई है। और ये जो रवायत भी पढ़ाई कि रसूल ने फरमाया था कि ज़ुबैर का कातिल जहन्नुमी होगा। तो एक ऐसा शख्स चूँकि ये अमल खिलाफ जंग था, खिलाफ कानून था, अगर ज़ुबैर जंग करते हुए मारे जाते तो यकीनन उसके कातिल को अमीरुल मोमिनीन इस तरह की बात न कहते। लेकिन चूँकि मैदान जंग से हत्ता फरार शुदा इंसान को, या जो दूर हो गया हो, कानून जंग ये है इस्लाम में कि जो इंसान जंग के मैदान में ना हो, तलवार न्याम में रखे हो, आपसे जंग नहीं कर रहा, हत्ता जंग के मैदान में तलवार रख दे तो फिर उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। अच्छे वजह से कि जो मैदान जंग में ना हो, तलवार न्याम में हो और सो रहा हो और उसको कत्ल करना कहीं से भी जवामर्दी
نہیں ہے، لہٰذا ان کا قاتل ولو علی کے لشکر سے تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو جہنم کی خبر دی ہوئی رسول کی زبانی۔ لہٰذا اصول جنگ کے خلاف عمل کرنے کے نتیجے میں اور ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں جو جنگ میں نہیں تھا، ولو مہری کے جنگ تھا لیکن اس وقت جنگ میں شرکت نہیں کر رہا تھا، یہ بات کہی گئی۔ تو زبیر رسول کے رشتہ دار تھے، لیکن چونکہ زبیر کے بیٹے کی پرورش رسول کی ایک خاص زوجہ کے یہاں ہوئی جس کے نے سوائے بغض علی کے کوئی چیز تعلیم نہیں کی، لہٰذا یہ بغض علی کے ساتھ پروان چڑھے اور نتیجے میں اس شخص نے آ کر یعنی عبداللہ ابن زبیر نے آ کر زبیر کو اپنے باپ کو علی کی دشمنوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ لہٰذا انسان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی اولاد، کبھی زوجہ، کبھی دوست، کبھی رشتہ دار سبب بن سکتے ہیں کہ انسان حق سے منحرف ہو جائے۔ لہٰذا ہر حال میں ہمیں توسل توکل کے ساتھ خداوند عالم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے اور ان امتحانات سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ناظرین، یقیناً یہ سوال بہت اہم اس بنا پر بھی تھا کہ تاریخ میں ہم پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو حق کی ہی بات سمجھائی جاتی ہے، چاہے کہ علی کے ساتھ رہنے والا شخص اگر اسلام کے خلاف کام کرے گا تو اس کو بھی جہنم کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آئی ناظرین، اور کچھ سوالوں کے ساتھ آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آغا، ایک سوال بہت اچھا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کافی پروڈکٹ بازار میں ملتے ہیں جیسے فروزن چکن یا فش، مٹن، چکن اور سلامی اور اس طرح کے جو تمام حلال جس پر لکھا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو خرید کے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صرف حلال لکھا ہونا کافی نہیں، ذبیحے میں شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور کے اوپر اگر کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کو علماء وہاں موجود ہوتے ہیں یا ان کے پاس ایک پورا کمیٹی ہوتی ہے جن کی نگرانی میں یہ کمپنی سلاٹر کرتی ہے، ذبیحے کو انجام دیتی ہے، تمام شرائط ذبح کو انجام دے کر پھر ایک سند دیتی ہے کہ ہمارے سارے پروڈکٹس حلال ہیں، اور اگر معتبر انسان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ ذبیحے کی شرائط اس پر مرتب ہوئے ہیں، یعنی کہ مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہو، تیز دھار چیز سے خصوصاً لوہے سے ذبح کیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت قبلے کا رخ رکھا گیا ہو اور بسم اللہ کہہ کر یا اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، ان میں سے کسی ایک شرط کا بھی فوت اگر ہو جائے گی تو یہ ذبیحہ نہیں ہے، میتے کے حکم میں آ جائے گا۔ تو اگر آپ کو یقین ہے، تحقق کرنا یہاں ضروری ہے، جستجو کرنا یہاں ضروری ہے، یہ بالکل برعکس ہے باقی چیزوں کے۔ جی، باقی چیزوں میں ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے، لیکن ذبیحے میں ہمیں ذبیحہ ثابت کرنا ضروری ہے، یعنی ثابت ہونا چاہیے کہ گوشت صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا تھا۔ اگر نہیں ثابت کر پائیں، شک بھی اگر ہے تو اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ۔ اگر شکار کی بات جب بھی آتی ہے تو اس میں کیونکہ سوال اس میں سے جڑا ہوا ہے کہ کوئی اگر جانور کہیں سے، اب تو خیر آج کل جو ہے وہ ویپن سے اور گن سے شوٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ گن لگ گیا اور اس کو ذبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر شکار انسان کسی ہتھیار سے کر رہا ہے تو کوشش یہ کرے کہ دھاردار ہتھیار ہو، تو اب خصوصاً آج کل جیسے آرمز کا زمانہ آ گیا، بلٹس کا زمانہ آ گیا، تو وہ بلٹس استعمال کرے جس کے اندر دھار ہوتی ہے، یعنی جو گوشت کو پھاڑ کر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ بلٹس ایسی ہوتی ہیں جو گول ہوتی ہیں تو وہ فورس کی وجہ سے جانور کو مار دیتی ہیں، اور کچھ بلٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں دھار ہوتی ہے، یعنی وہ پینیٹریٹ کر کے باڈی کو چیر دیتی ہیں۔ تو اگر شکار ہتھیار سے کیا جا رہا ہے تو بلٹس وہ استعمال کریں جس کے اندر نوک ہو اور وہ باڈی کو چیر کے جانور کے نکل جائے۔ دوسرا، جس وقت فائر کریں اس وقت اللہ کا نام لیں، اور قصد یہ رہے کہ اگر اس تک ہم پہنچ گئے، اس کے دم توڑنے تک ہم پہنچ گئے تو ہم اس کو ذبح کریں گے، لیکن اگر نہیں پہنچے تو چونکہ ہم نے ایک دھاردار ویپن کا استعمال کیا ہے، بلٹ دھاردار ہو، نکیلی ہو، اور فائر کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام لے کے ہم فائر کریں تو اس ذبیحے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، اگر ہم ایک مسلم خاتون کو جانتے ہیں تو کیا پورے حجاب میں اس کی فوٹو دیکھنا جائز ہے؟ اگر حجاب کی رعایت کے ساتھ، تو جس طرح حجاب کی رعایت میں اصل میں کسی خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے بغیر قصد لذت، بغیر کسی آرائش کے اور ظاہری آرائش کے، اسی طرح اس کی فوٹو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کام سے اجتناب
کیا جائے اور نامحرم کی تصویر کو نہ دیکھا جائے۔ جزاک اللہ۔ حجاب سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ جب کو ایجوکیشن والے اسکول میں پورا پردہ الاؤ نہ ہو تو تب لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی دوسرا ایسا اسکول ہے ہی نہیں کہ جہاں پر پردہ الاؤ ہو۔ دیکھیے، تعلیم اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے اور حجاب اپنی جگہ پر واجب ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہم حجاب کی وجہ سے تعلیم کو ترک کر دیں یا تعلیم کی وجہ سے حجاب کو ترک کر دیں، نہیں، یہ بیچ کا عمل ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک رعایت کر سکتی ہوں، جہاں تک اجازت مل رہی ہو، یا اگر اسکول چینج کر سکتے ہو تو اسکول چینج کر دیں۔ اگر مثال کے طور پہ اسکول چینج نہیں کیا جا سکتا، کوئی اور اسکول ہے ہی نہیں، تو جس حد تک اپنے آپ کو، اپنے لباس کو اور اپنے حجاب کی رعایت کر سکتی ہوں اتنا رعایت کرنا ضروری رہے گا۔ اور اگر کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ اسکول بدلا جا سکتا ہے، نہ کسی طرح کی حجاب کی رعایت کی جا رہی ہے، تو کم سے کم اسکول کے پریمیسز تک پہنچنے تک حجاب کی رعایت کریں، اور پھر صرف کلاس میں مثلا اگر حجاب کی اجازت نہیں ہے تو وہاں، اور اس کے علاوہ دوبارہ تمام چیزوں کے لیے دوبارہ حجاب کا استعمال کریں، جیسا کہ بعض مراجع نے اجازت دی ہے۔ السلام علیکم، کیا لڑکیاں ایسے کپڑے پہن سکتی ہیں جس سے ان کا جسم تو ظاہر نہ ہو، مطلب کپڑے چھوٹے ہوں، تو اس کے حساب سے کیسے اس حجاب کو کہیں گے ہم؟ نہیں، اگر کپڑے چھوٹے ہیں تو پھر اس میں بہرحال جسم دکھائی دے رہا ہے، صرف جسم کی بناوٹ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر چھوٹے کپڑے تو باقی جسم کے کچھ حصہ بہرحال دکھ رہا ہوگا، تو چھوٹے کپڑے یا بڑے کپڑے مسئلہ نہیں ہے۔ جسم کے سراپے کو اور ظواہر کو جو عوارض ہیں وہ دکھائی نہیں دینے چاہیے، اب چاہے وہ چادر سے کور کیے جائیں، چاہے ڈھیلے کپڑوں سے کور کیے جائیں، چاہے مثال کے طور پر جو برقعے ہمارے ملک میں رائج ہیں ان سے کیا جائے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر لباس اتنا چھوٹا ہے کہ ہے تو ڈھیلا لیکن چھوٹا ہے اور باقی جسم کے کچھ حصے دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ حجاب کے حکم میں نہیں آئے گا، اس کے اوپر سے کوئی اور چیز پہننا ضروری ہے۔ اخار کا سوال ہے۔ السلام علیکم آقا، مجھے رات میں بہت ہی عجیب خواب آتے ہیں، مطلب جس میں خوف پیدا ہوتا، تو کوئی ایسی دعا بتائیں جس کے ذریعے ان خوابوں سے چھٹکارا پایا جائے۔ اگر انسان کو کوئی خواب بہت زیادہ پریشان کرتا ہو تو بہترین عمل یہ کہ انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سویا کرے، یعنی جب وقت اس پہ چلا جائے، سونے کے لیے چلا جائے، اولاً کوشش کریں کہ باوضو ہو کر سوئیں اور وضو کر کے اپنے بستر پر جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر سردیاں ہیں یا کوئی مسئلہ ہے کہ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، لیکن بہرحال وضو کر کے بستر پر جائیں اور آیت الکرسی کا ورد کریں۔ بعض روایات میں ہے اگر کوئی انسان تسبیحات اربع پڑھ کر رات میں سوتا ہے تو خدا اس کے پورے سونے کو ثواب میں حساب کرتا ہے، تو لہٰذا ان تسبیحوں کے ذریعے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے، آیت الکرسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں اور اس خواب پریشان سے نجات حاصل کر سکتی۔ خود وضو کر کے سونے سے بھی بہت سے فوائد ان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ منتھ کی حاملہ عورت اپنے مرحومین کی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں؟ پلیز مجھ کو اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے کسی بھی مہینے کی خاتون، حتیٰ آخری مہینے کی حاملہ خاتون اپنے رشتہ داروں کی قبر پر یا کسی کی بھی قبر پر قبرستان جا سکتی ہے۔ شرعاً قبرستان جانے کے لیے حمل معنی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی حاملہ خاتون کسی وجہ سے بھی قبرستان جا رہی ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، زیارت کے عنوان سے جا رہی ہے، صلہ رحم یا قطع رحم کے لیے سے بچنے کے لیے جا رہی ہے، صلہ رحم کرنے کے لیے جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مرد سینے کے بال کو شیو کر سکتا ہے مشین سے یا ویکس کروا سکتا ہے؟ وہ بال جو اضافی ہیں بدن کے، چاہے جیسے سینے کے بال ہیں یا ناف کے نیچے کے بال ہیں یا بغل کے بال ہیں، ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ سینے کے بال بھی اضافی میں تو نہیں آتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس کو شیو کرنا چاہے یا ویکس کے ذریعے سے ہٹانا چاہے تو کوئی حرج، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شرعاً صرف داڑھی اور کے لیے ہے کہ اس کو انسان منڈا نہیں سکتا، باقی جسم کے جو بال ہیں ان کو ہٹانے، منڈانے، کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، کیا ہم بستری کے بعد کھانا پینا کے لیے منع ہے، حرام ہے، یا اس کو مکروہ قرار دیا ہے؟ ہم بستری یا جنابت کے بعد انسان کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کراہت سے نکلنا چاہتے ہیں اور غسل ابھی نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے یا کرنا نہیں چاہتے ابھی، تو انسان وضو کر لے یا کم سے کم ہاتھ دھو کر کلی کر لے تو یہ کراہت بھی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم بستری کی اور اس کے بعد کسی وجہ سے بھی کھانا کھانا ہے، ابھی غسل نہیں کرنا چاہتے یا تیمم نہیں کرنا چاہتے، تو انسان کلی کر کے ہاتھ دھو لے یا وضو کر لے تو یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔
میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی بے حد زناکار ہو، چور ہو، مکار اور بہت ہی کردار ہو، تو وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے؟ اس کے بارے میں بتائیں، کیسے اپنی گناہ سے توبہ کرے؟ سب سے پہلے تو توبہ کرے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو دوبارہ دہرانے کے اوپر بضد نہ ہو. توبہ یہی ہے کہ انسان مثال کے طور پر صبح توبہ کرے، شام کو پھر وہی عمل انجام دے رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اولاً بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، صرف بارگاہ الہی میں اعتراف کر کے اس سے طلب کرے کہ مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد نیت یہ کرے کہ دوبارہ اس عمل کو انجام نہیں دے گا. تو نیت یہ ہے کہ اس عمل کو دوبارہ انجام نہیں دیں گے، اور اس ارادے کے ساتھ انسان اس عمل کو ترک کر دے اور پھر خدا سے توبہ کرے، تو یقیناً خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. جو اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس اگر ہو سکے اور ممکن ہے تو اس حق اس تک واپس پہنچائے. اگر کسی کو دل دکھایا ہے تو اس کوشش کرے کہ اس کی دلجوئی کرے. تو جو عمل صحیح کر سکتا ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. جن سے معافی ڈائریکٹ لے سکتا ہے ان سے معافی لے لے، جن سے نہیں لے سکتا ان کی طرف سے استغفار، ان کی طرف سے صدقات دے کر ان کی رضایت کو طلب کرنے کی کوشش کرے. تو استغفار کرے، یہ ارادہ کرے کہ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے گا، واقعاً شرمندہ ہو اپنے عمل پر، اور اگر کسی کا حق اس کی گردن پہ تو اس کو دھیرے دھیرے ادا کرے تاکہ خداوند عالم اس کی گناہوں کی مغفرت کرے اور اس کو اس کرب سے اور اس سختی سے باہر لے آئے. انشاءاللہ. میرا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس سے پہلے پتہ چل جائے کہ لڑکی کو لڑکا اچھا نہیں ہے، مطلب اس میں بہت سارے عیب ہیں، تو رشتہ توڑنا گناہ ہوگا یا پھر اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہوگی؟ دیکھیے، اگر عقد ہو چکا ہے تو یہ اس کی زوجہ ہے، ولو رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن شرعاً یہ اس کی زوجہ ہے. لہٰذا اگر اس عقد کے بعد کسی وجہ سے بھی اس کو معلوم ہو جائے کہ مرد کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں اور گناہگار ہے مثلاً، اور یا ایسی چیز ہے جس کو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سخت ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ طلاق کے ذریعے سے، اپنے والدین کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے اس سے طلاق حاصل کر لیں اور اس رشتے کو ختم کر دیں. شریعت یہ نہیں کہتی آپ سے کہ آپ نے اگر عقد کر لیا ہے بغیر کسی انفارمیشن کے تو بعد میں اس کو ہمیشہ نبھاتے جائیے. اگر کوئی اخلاقی پہلو ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دین، آپ کی نسل کے دین، تمام مسائل میں آپ کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے، تو بالکل اس عقد کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ عقد ہوا ہے لہٰذا طلاق کے ذریعے ہی توڑا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم مولانا. میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ لڑکی بدھ کے دن نہا نہیں سکتی ہے کیا؟ شادی شدہ لڑکی یا غیر شادی شدہ لڑکی مہینے کے کسی بھی دن اور ہفتے کے کسی بھی دن، یعنی تاریخ کے لحاظ سے بھی کوئی قید نہیں ہے اور دن کے لحاظ سے بھی کوئی قید نہیں ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی نہا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے نہانے کے لیے کوئی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے. ہاں ممکن ہے کسی وجہ سے کبھی کراہت ہو، مثال کے طور پر بہت زیادہ ٹھنڈک ہے اس کے لیے مسئلہ ہو، یا کسی اور نے منع، شوہر نے مثال کے طور پر منع کیا ہو اس کو کہ آج نہ نہانا مثلاً کسی وجہ سے، اور اگر یہ منع کرنا اس کے حق کی تلفی نہ ہو رہی ہو تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر اس پہ نہانا واجب ہو تو پھر اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نہانا واجب نہیں، مثال کے طور پر ایسی نہانا چاہتی ہے، غسل واجب نہیں ہے، شوہر نے منع کر دیا کہ آج مت نہانا، ٹھنڈک بہت ہو رہی ہے، مت نہانا، بیمار ہو جاؤ گی، مجھے پسند نہیں ہے، تو اب یہاں پہ نہانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن اگر واجب ہو جائے نہانا تو اس کو پھر شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ، ان تمام مورد کے علاوہ، کسی بھی دن میں، کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی وقت بھی کوئی بھی نہا سکتا ہے. شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اگر ابھی پچھلا سوال تھا اسی سے ملتا جلتا، یہ جو پروڈکٹ آتے ہیں اس میں مٹن یا چکن اور اس طرح کے گوشت کی پہلو نہ ہو، لیکن کچھ پروڈکٹ آتے ہیں جو پیک ہوتے ہیں، خصوصاً اگر آپ دیکھیے کمپنی کے نام اس پہ لکھے ہوتے ہیں اور وہ سالوں کے رکھے ہوتے ہیں یا مہینوں کے رکھے ہوتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ پہ پڑی ہوتی ہے 1 سال کی، تو اس کو بھی کیا کھانا جائز ہے؟ اس پہ کوئی اشکال ہے کسی طرح کا؟ اگر میٹ پروڈکٹس ہیں تو اس کے لیے حلال ہونا ضروری ہے. اگر میٹ پروڈکٹ نہیں ہے، مثال کے طور پر دال ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی اور چیز پیک کر دی گئی ہے جس کے اندر ذبیحے کی شرط نہیں ہے، پیکڈ کی ہوئی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں غیر از میٹ پروڈکٹس. میٹ پروڈکٹ میں اس کی ذبیحہ ہونا ضروری ہے. اگر ذبیحہ ثابت ہے
اور اس کے آپ کو ثابت ہو جائے کہ یہ ذبح ہوا ہے، مسلمان نے ذبح کیا ہے اور تمام شرائط کے ساتھ ذبح کیا ہے، ولو کمپنی، اور چاہے اس کمپنی پہ یقین ہو یا اس کمپنی کے سروے کا اوپر یقین ہو یا لوگوں کی بات پر یقین ہو، جس سے بھی یقین حاصل ہو جائے، اگر میٹ پروڈکٹ ہے تو ذبیحے کا حل ہونا ضروری ہے جی اگر نان میٹ پروڈکٹ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیکڈ کوئی بھی پروسیسڈ فوڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب انڈے کی بارے میں بات ہے، کیونکہ زیادہ تر انڈا ایگز جو ہوتا ہے وہ مرغی کا یا بطخ کا بھی چلتا ہے، کون کون سے ایسے جانور ہیں، یا جیسے مور کا انڈا، تو کیا مور کا انڈا بھی کھانا منع ہے؟ جو جانور حلال ہیں، جی حلال گوشت ہیں، ان کے انڈے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر حرام گوشت ہے تو اس کے انڈے سے اور اس کی تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، چونکہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی کے نزدیک مور کھانا حرام ہے، جی لہٰذا اس کا انڈا بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن جیسے بطخ ہے، مرغی ہے، مرغابی ہے، بہت سی چڑیاں ہیں جن کو کھانا جائز ہے، تیتر ہے، بٹیر ہے، اس طرح کی چڑیاں جو ہیں خود ان کا گوشت بھی کھانا جائز ہے اور ان کے انڈے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہنس جو ہوتا ہے اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ ہنس اپنے آپ میں چڑیا ہے، باقاعدہ چڑیا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو اس کو حرام کرے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر نماز کے لیے، انہوں نے پہلے بھی بتا چکے ہیں، نماز کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طریقے سے نماز میں جو جماعت کی نماز ہے اس میں شامل ہوا جائے؟ نماز جماعت میں شامل ہونے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں نماز جماعت پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، اور نماز اس کے ساتھ پڑھے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں اس کو اذکار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رکوع اور سجدے کے ذکر اور تشہد و سلام خود سے پڑھے گا۔ اب اگر بالفرض ایسے موقع پہ پہنچا کہ امام جماعت اپنی قرأت کر چکا ہے، رکوع میں چلا گیا ہے، تو انسان رکوع کی حالت تک اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، لیکن اگر رکوع سے سر اٹھا دیے اور سجدے میں چلا جائے تو ابھی انسان اس میں شریک نہیں ہو سکتا، انتظار کرے کہ امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اگر امام کی نماز تمام ہو جائے اور رکعتیں اس کی باقی رہ جائیں، مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں شریک ہوا، اور اب امام کی جب تیسری رکعت ہوگی تو اس کی دوسری رکعت ہوگی، تو جب امام نے تیسری رکعت کر کے سلام ختم کر دے تو یہ انسان کھڑا ہو جائے اور اپنی تیسری رکعت اکیلے پڑھے گا۔ یا اگر 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں شریک ہوا ہے، چوتھی رکعت جب امام کی ہوگی تو اس کی تیسری رکعت ہوگی، تو جب امام تشہد پڑھ لے تو یہ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی چوتھی رکعت کو فرادہ پڑھے گا اور نماز کو تمام کرے گا۔ تو اگر عدد پورے ہو رہے ہوں نماز میں، رکوع سے پہلے پہلی رکعت میں شریک ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہوا ہے تو رکوع سے پہلے شریک ہو سکتا ہے، لیکن اپنی رکعتوں کو جب امام کی نماز ختم ہو جائے تو بغیر نماز کو ختم کیے یہ کھڑا ہو کے اپنی رکعتوں کو پورا کرے گا۔ ایک سوال اس میں بھی یہ ہے کہ مثلا ایک شخص آیا جماعت کے شامل ہونے، وہ مغرب کی نماز ختم ہو چکی ہے، اب وہ عشاء میں شامل ہو رہا ہے، پہلی رکعت سے ہی وہ شروع ہو رہا ہے، تو پہلے وہ مغرب کی پڑھے گا، اور کیا وہ ختم کرنے کے بعد جو آخری رکعت ہے وہ شامل ہو کر جماعت کا ثواب لے سکتا ہے چوتھی رکعت میں؟ بالکل یقیناً لے سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر مسجد پہنچا، امام نماز عشاء شروع کر رہے تھے، کس نے بھی مغرب نہیں پڑھی ہے، تو یہ مغرب کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوگا تو یہ اپنا تشہد اور سلام کہہ کر نماز مغرب کو تمام کر دے۔ اب تسبیح اور تعقیبات کو چھوڑ کر یہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے، چوتھی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے نماز عشاء کی نیت سے اس رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، ظاہر ہے کہ امام کی چوتھی رکعت ہوگی عشاء کی، اس کی نماز تمام ہو جائے گی، یہ شخص کھڑے ہو کے باقی 3 رکعت فرادہ پڑھے گا۔ یقیناً خداوند عالم اس کو نماز جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ بالکل الہی آمین۔ تو ناظرین، آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ مزید سوالات دیے گئے نمبر پر ہم تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ موضوعات اور کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔